डिस्कशन। तो आप सब लोग समझते हैं जो खुरम भाई ने कह दिया है, आप समझदार हैं, यू आइज कैन रीड बिटवीन द लाइंस, तो ऐसे प्लीज़ ना किया करें। ये हमारी मुत्तहिद है, हमें कोई पठान पंजाबी सिंधी बलोची नहीं है, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, और फिर ये जो ग्रो होते हैं जो हमारे अल्लाह मियां ने हमें बनाए वो सिर्फ हमारी पहचानों के लिए, इसमें ना किसी अरबी हो या अजमी को बरतरी है एक दूसरे पे, एवरीबॉडी इज इक्वल, इक्वल ह्यूमन है। बाकी बैक टू ये जो क्या कहते हैं मरवत साहब को पकड़ा बीएफटी भाई, वेरी गुड पॉइंट, आपने जो अरबी अजमी की बात की है, आई रियली लव इट, लव इट। थैंक यू ब्रदर। आपकी पॉइंट भी ठीक था कि वो आईडी आई थी, तो आप सब लोगों के पास अगर जिसने फॉलो अनफॉलो किए हुए तो फॉलो खुरम भाई की एडवाइस एंड गो विद दैट। जो भाई आए थे ना, तो हमें देखो हर बंदे को हम रिस्पेक्ट देते हैं, मगर ये टाइम होता है कि आप जख्मों पे मरहम रखें, ना कि आप जख्मों पे नमक छिड़कें। तो हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, भाई बहन हैं, तो हम एक फैमिली की तरह चलते हैं। तो हमारे टॉपिक से हम हट जाते हैं, बैक टू वो मरवत साहब की जो अरेस्ट की बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा देखें, देखो अगर 5 लाख 6 लाख आपके हैं वर्दी वाले, तो आपके क्या ख्याल है वो केपीके में उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? ठीक है वो कौम ठीक है जैसे भी है, मगर केपीके पे ही ड्रोन हमले हुए हैं, F-16 की फायरिंग हुई है, टैंक तोपें जो हैं वो एक ही सूबा जहां पर चले थे, ठीक हो गया। ये इन्होंने जान के लंदन प्लान के मुताबिक जान के जो है ना, जाग पंजाबी जाग, या जैसे एक नारा था वो जैसे ओसी भाई ने बात की थी बंगालियों के पीछे, तो वो ये अपने नून लीग ने इनके जो करता धरता है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, जो 2 भाई हैं नून के, उनकी ये प्लानिंग थी, और उन्होंने ये एग्जीक्यूट कराया कि इनको पंजाब से पकड़ा जाए, और ऐसे पकड़ा जाए कि भाई ये तफरका पड़े। हमने भाईचारे के साथ रहना है। इस ब्रॉड पे देखो हमारी सारी चारों कौमियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे पता है, आप लोगों को शायद पता ना पता हो, तो पूरा यहाँ हम ये क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की तरह बैठे हुए हैं। हम सब भाई बहन हैं, हमने मुत्तहिद होना है, एक दूसरे के हाथ में हाथ लगाना है, ना किसी पंजाबी ने पठान या बलोची या वाइस वर्सा किसी के अगेंस्ट बात नहीं करनी। कहीं ब्रॉड पे कोई बात हो रही होती है तो आप प्लीज़ जाके डिफेंड किया करो कि खान हमारे मुर्शिद का ये चक, उसने कभी कौमियत की बात नहीं की, वो हमेशा लेके चले हैं। अगर आप लोगों को पता हो केपीके एक पठानों का सूबा है, और वहाँ पर एक लोकल मिनिस्टर जो था वो सरदार साहब थे, आप लोगों को याद होगा, बाद में बेचारों का कत्ल भी हो गया था, वो पिंक येलो पगड़ी पहनते थे। ये पहली बार हुआ कि भाई पाकिस्तान के किसी माइनॉरिटी के बंदे को सूबाई असेंबली में जितवाया गया हो ऑन ओपन सीट, एंड प्लस उनको मिनिस्टर भी बनाया गया हो। तो ये हमारे खान साहब की हैं कि वो सबको लेकर चलते हैं, सारे सिख हिंदू क्रिश्चियन जो सारे हैं ये हमारे देखो पाकिस्तानी हैं, हमने सबको लेकर चलना है। और ये जो सूबों में डिवीजन है, इस बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, हम अब आगे इससे निकल गए, हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता, हम सब यकजान हैं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, तो ओवर टू यू जी गुजर भाई, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान का जो मैसेज ऑफ यूनिटी है ये हमने आपको लेकर चलना है। देखिए हमारा मकसद जो है ना, ये हमें याद रखना चाहिए, मकसद हमारा क्या है। हमारे खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो होगी, ये हमें पता था। तो इमरान खान का जब जो मैसेज आए तो उसके साथ जुड़े रहें, ठीक है। जिस कौम की जो जिस तहरीक की एक सम्मत होती है ना, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जब आप जिगजैग तरीके से चलोगे ना तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकोगे। सॉरी। तो सबसे पहले मुश्किल जब वक्त होता है तो इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको कहेंगे कि ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ। वो बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो पहले ये बात करते थे कि नहीं जो है ना ये पंजाबी अच्छे होते हैं, पंजाबी अच्छे होते हैं। आप एकदम से जो है ना वो पठान बनकर कह रहे हैं। पहले वो कहते थे कि मैं पंजाबी पठान हूँ, मैं तो पैदा ही पंजाब के अंदर हुआ हूँ और मैं तो पंजाबी पठान हूँ, लेकिन अब वो पठान बन गए एकदम से। तो इस तरह के बहुत सारे रॉन्ग नंबर आपके दरमियान में घूमे फिर रहे होते हैं। नाम गुजर भाई नाम ले लो, नाम ले लो। ये कामरान ही था, ये कामरान ही था जिसने ये कहा था, यही ये बातें करता था, नाम ले उसका। जी हमारे साथ ये बैठते रहे और ये हमारे साथ 6-7 महीने बैठते रहे और ये कहते रहते मैं तो पंजाब पैदा ही पंजाब के अंदर हूँ और मैं तो पंजाब की हूँ। तो एकदम से जब टॉपिक चेंज तो ये इन लोगों को एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। तो उनको ये समझ आ गई है कि हम जो है सारे पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। तो वो अब वो डिवाइड एंड कंकर के ऊपर आ गए हैं। डिवाइड एंड कंकर ये होता है कि जो है लोगों को डिवाइड करो और फिर एक जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको टारगेट करो। जैसे कि 1990 के अंदर जब पीपल पार्टी का जोर था
تو جب نواز شریف کو لانچ کیا تو اس نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ کو لگی آگ، تو اس نے یہی کیا تھا کہ تاکہ جو ہے نا پنجابیت کو کوشش کی جائے، لیکن پنجاب ایسا صوبہ ہے جو ہمیشہ فیڈریشن کو جو ہے نا ووٹ دیتا ہے، یہ اس کو انفارچونیٹلی نون لیگ نے اوورٹیک کر لیا تھا پیپل پارٹی کی جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی خان صاحب آئے ہیں تو الحمدللہ اب ساری کی ساری قوم پنجابی قوم جو ہے وہ بالکل خان صاحب کے پیچھے کھڑی اور کھڑی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ تاثر دینا کہ کیا یار سنم جاوید پاکستان پنجاب کی بیٹی ہے نا، وہ کھڑی ہے نا، اور یہ ختیجہ شاہ اس کی بیچاری کی 6 ماہ کی بیٹی ہے، 6 ماہ کی بیٹی کو چھوڑ کے وہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہماری جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ ایک 80 سال کی بوڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ عورت ہیں، ان کا اگر آپ نے وہ سیل نہیں دیکھا تو وہ ان کا 4x4 کا سیل ہے اور اس کے اندر ان کو فرش کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ 70-80 سال کی جو بوڑھی عورت ہے جو کینسر کی مریض ہے اس کو کس قدر برے حالات کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی کیا وہ پنجابی نہیں ہے۔ اور عمر چیمہ کو دیکھ لو، کیا عمر چیمہ کی وہ اگر جب وہ بیچارہ جیل کے اندر گیا تھا، جب ابھی جو ہے وہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ محمود الرشید بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہے، محمود الرشید بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہے، ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے، اور وہ اتنے سب مرضوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جیل کے اندر ہے۔ جاوید چودھری وہ 80 سال کا بوڑھا ہے اور وہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ جیل کے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے فہیم صاحب ہیں، یہ بھی پنجاب سے ہیں، اور یہ جو یہ 80s کے اندر یہ بھی بیچارے جو ہے نا اسٹرگل کے اندر کوڑے کھاتے رہے۔ تو ایسا نہیں کہ پنجابی جو ہے نا بالکل بزدل ہیں، جو ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا ہولڈ پنجاب کے اندر زیادہ ہے، ظلم و بربریت پنجاب کے اندر زیادہ ہو رہی ہے۔ پنجاب کے اندر لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھائی جا رہی ہیں، کے پی کے اندر تو کسی کی ماں بہن نہیں اٹھائی گئی، لیکن تو اس کو سرکمسٹانس کو سمجھیں، خود مرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے ساتھ اپنی فیملی کو جو ہے وہ لے کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی خان صاحب کا یہ جو ہے وہ میسج ہے کہ آپ نے یونٹی رکھنی ہے اور آپ نے صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھنا ہے الیکشنز کو، الیکشنز کے بعد کیا لاہ عمل خان صاحب دیتے ہیں ہم نے اس کو چیک کے چلنا ہے۔ لیکن ہمارا جو ابھی کا میسج یہی ہے کہ خدا را یہ جو پنجابی پٹھان کا جو نیریٹو پش کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو سمجھے کہ کون اس کو بو رہا، اس اسپیچ کو بو کون رہا ہے، اس اسپیچ کو وہ بول رہے ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کو ڈیوائڈ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو ہمیشہ کوہیشن کی بات کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی تو سارے پاکستان سے جیت رہی ہے، یہ واحد پارٹی ہے جو کے پی سے جیت رہی ہے، جو پنجاب سے جیت رہی ہے، جو کراچی سے جیت رہی ہے، ایون کہ جو بلوچستان سے جیت رہی ہے۔ آپ نے اگر پولز دیکھیں تو کوئٹہ سے اس وقت سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ واحد پارٹی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیوائڈ کرے، ڈیوائڈ تو وہ کرے گا نا۔ اب باقی تو ساری ریجنل پارٹی ہیں، پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے، جو ہے اے این پی جو ہے وہ کے پی کے کی پارٹی ہے، کہ اے این پی کا ساری زندگی وہ گالیاں نکالتے رہے جو ہے وہ پنجاب کو، اور اس وقت جو ہے وہ لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کرتے رہے۔ تو خدا رہا اس کو سمجھو، یہ جو آپ کو لوگوں کو چورن دیتے ہیں قومیت کا، ان کے پیچھے انٹینشن کیا ہوتی ہے، اس چیز کو سمجھ کے پھر ریئیکٹ کیا کریں۔ جذباتیت کے ساتھ جو ہے اگر ہم فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ اس بات کے اوپر میں فہیم بھائی سے کنکلوژن لوں گا، اس کے بعد میں اگلا سوال رکھتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ ندیم صاحب نے میرے خیال سے بات نہیں کی، اگر ندیم صاحب آپ بات کر دیں پھر فہیم صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ جی ندیم بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں کریں آپ بات کریں یار، میں بات ادھر لگا ہوں۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، دیکھو بھائیو ابھی سینسیٹیو موقع ہے تو ہر بندے کا بات کرنے کا دل کر رہا ہے، تو پلیز آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا، کبھی میں آپ کو سیٹ سے اگر نیچے بھی اتار دیتا ہوں تو آپ سب بھائیو دیکھو گیسٹ کو ہم نے موقع دینا چاہیے، جو نیچے سے کوئی آتا ہے تو سارے ایک دم چھلانگے نہیں لگایا کریں، میں باری باری جس کی بات ہو جاتی ہے تو اس کو میں نیچے اتار دیا کروں گا اور نئے گیسٹ کو موقع دیا کریں گے، آپ کو پھر دوبارہ اٹھا لیا کریں گے، تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنا۔ جی فہیم بھائی آپ کے پاس، بسم اللہ، ویلکم فہیم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میں نے گجر بھائی کی بات سنی اور صبح بھی دوسری براڈو میں اسی طرح کی بات ہو رہی تھی۔ مرہ صاحب کے اریسٹ کے بعد بہت سارے لوگ مطلب پریشان بھی اور ایکسائٹیڈ بھی، اور بلیم گیم جو ہوتی ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور گجر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی بات کرنے کی نہیں ہے۔ صبح کی ملک صاحب کی براڈ میں بھی جب میں آیا ہوں، میں ویسے تو تھوڑا مصروف رہا، تو میں نے وہاں پہ یہی کہا کہ ٹھیک ہے پنجاب کے لوگ اس طریقے سے آرگنائز مینر میں نہیں نکل سکے، تو ہمارا یہ کام بڑھتا ہے
कि कैसे उन लोगों को इकट्ठा करके निकाला जाए। यहाँ पे बैठ के उनको क्रिटिसाइज़ करना, खुद अपने तौर पे कुछ एफर्ट ना करनी। यहाँ पे अक्सर दोस्त हमारे टिकटॉक पे बैठ के ऐसी ऐसी सख्त बात करते हैं तो बंदा हैरान रह जाता है। आज हमारे एक दोस्त थे मलिक साहब की ब्रॉड में, वो आए कि पंजाबी बेशर्म हो गए, पंजाबी बेगैरत हो गए, तो साथ वो कह रहे हैं कि निकलना चाहिए। तो जी मैं इलेक्शन के दौर में जाऊंगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सबको निकलना चाहिए, फिर साथ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जाऊंगा, और उससे पहले वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे ना वो क्या कहते हैं, हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, पहले बद खुद करे लानत करे शैतान पर। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी माइंड कर जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यार अगर आप का ताल्लुक़ सियालकोट से है तो आप कम से कम सियालकोट के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको फ़ोन करके तैयार करें, ना कि आप यहाँ पे सख्त बात करें, ठीक है। तो ये बात अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी खुशखबरी समझ लें या जो भी समझ लें कि मेरी इस वक्त पंजाब, सियालकोट और फैसलाबाद के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी क्योंकि उनकी मुलाकात मरवत साहब के साथ हुई थी और उनके सारे प्लान थे कि वो ये करेंगे। तो अभी मैंने उनसे बात की तो अभी ऑब्वियसली वो लोग अभी भी रेडी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली, तो मैंने उनसे कहा है कि आप 1-2 दिन में अपनी तैयारी मुकम्मल करें, तो उसके बाद मैं उमर अयूब से आपकी बात करवाऊंगा। यानी कि ये नहीं है कि लोग, ये मैं पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये लोग निकलने के लिए तैयार है। जैसे अभी गुजर भाई जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये उनकी टीमों में भी हैं ये लोग, और ये बड़े तगड़े मेहनती लोग हैं। उस्मान डार की जो वालदा हैं उनकी टीमों को भी ये सियालकोट के हवाले से, इसी तरह ये कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद में भी वकीलों की एक बहुत बड़ी तंजीम मिल के करेंगे। अच्छा, ये वो काम हैं जो हमें करने चाहिए। मैं भी यूके में बैठा हूँ, उनसे रब्ता कर रहा हूँ। आप लोग भी असल में ये काम कर सकते हैं। अगर बैठ के आपने यहाँ पे लंबे लंबे थीसिस देने हैं और नए नए आइडियाज़ थ्रो करने हैं तो प्रैक्टिकली खुद करके दिखाएं या बैठ के बात ना करें। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ ब्रॉडों में आते हैं, हर किसी की पीछे रिश्तेदारियाँ हैं, बहन भाई। वो डेटा बैंक हम इसीलिए इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए भी थोड़ी सी अभी आप लोगों ने थोड़ी सी सुस्ती की हुई है, जबकि अफसर पे आई हुई है बात। तो असल में तो क्या कहते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये अमल का टाइम आ गया फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। यहाँ के बैठ के जी लोग निकले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इसके ऊपर ब्रेक लगाएं। प्रैक्टिकली आप लोगों ने क्या करना है उसके लिए तैयारी करें। ओवर टू यू BFT भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। गुजर भाई आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जस्ट फहीम भाई एक छोटी सी बात कर दें। हमारे यहाँ पर एक लर्नर भाई आए थे जो हमारे पास 7 महीनों से हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कोई जहाद वहाद की बात की थी, तो वो गुजर भाई आपको प्राइवेट में बता देंगे। जी गुजर भाई, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। उस बात को हम क्लोज करते हैं। देखिए अगर हम उस बात को बार बार डिस्कस करते रहेंगे ना ओपन के अंदर, तो जो वो बात काम करना चाह रहा था वो हो जाएगा, तो हम उसको नहीं करेंगे, हम उससे आगे चलेंगे। जी आसफ चौधरी भाई, मैं आपको मौका दूंगा सबसे, क्योंकि आप बाद में आए, कि जो हमारे बड़े प्यारे भाई को गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर आप उसकी कंडेमिनेशन कर सकें और उसके ऊपर बात कर सकें। ओवर टू आसफ चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। और बिल्कुल मैं उसकी बहुत ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जो हमारे मरवत भाई को उन्होंने पकड़ा है, और जुल्म की इंतहा अरूज पर जा रही है। कोई जो है ना, इसमें जिस तरह फ़हीम भाई ने बात की है ना कि अब टाइम जो है ना, जिस तरह हम डाटा इकट्ठा कर रहे थे, तो अगर हमारे पास कम से कम 10-20 हज़ार लोग होते डाटा में, तो हम उनको मैसेज करते कि भाई जो भी अगला बंदा अनाउंस करते हमारे जो पार्टी के लीडर हैं,
تو فلاں جگہ کنونشن کرنی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا کہ ہم سب بندوں کو میسج کر دیتے کہ بھائی ریڈی ہو جاؤ، اس جگہ کنونشن ہونی ہے، تو پھر اس سے پتہ چل جاتا کہ کتنے لوگ ریڈی ہے جانے کے لیے، اور پول کروا لیتے واٹس ایپ کے اوپر کہ ہاں بھائی اتنا بندہ ہمارے پاس ریڈی ہے، تو پھر ایک ان کو اسٹرانگ پوائنٹ بھی ملتا ہے، جو بندہ جا رہا ہے نا، نیا بندہ فار ایگزامپل، انشاءاللہ یہ کام روکے گا تو ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کے بعد کس طرح یہ تحریک بڑی آگئی، یہ تحریک نے بڑھنا ہے، کوئی اور نکل آئے گا، ٹھیک ہے، یہ پارٹی میں سے ہی بندے نکلیں گے اور وکیل بھی انشاءاللہ حرکت میں آئیں گے، تو یہ آگ انہوں نے جو لگائی ہے، یہ آگ اب جو ہے نا ان کے کنٹرول سے باہر جائے گی جیسے بھی ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں یہ والے پاکستان میں، سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی حل ہے، عمران خان کو لانا ہے اور پاکستان بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو نہ ڈر ہیں۔ انشاءاللہ فہیم بھائی اور گجر بھائی دوبارہ انشاءاللہ ہم ڈیٹا کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں ان جگہوں کے خاص طور پہ جو بیک ورڈ ایریا ہے جہاں پہ ابھی کنونشن ہونی ہے، وہاں کے ہمیں لازمی بندے چاہیے۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ یار بہت ہی برا ہوا ہے، اس کی بہت ہی جتنی شدید مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بہت نہ ڈر لیڈر تھے یہ بھی، شیخ مروت صاحب پی ٹی آئی کے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جلد رہا ہوں، اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لیتی ہے پارٹی اور وکیل اور اس کے خلاف۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں بہرحال وہ وکیل ہیں، اور وکلا کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آج جو ہے وہ انہوں نے کال دی ہوئی، سب وکلا نے کل وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ میدان کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے لیے ایک جو ہے نا ایک خان صاحب کا ایک چھپا ہوا پلان بھی ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ 18 تاریخ کو مل جائے گا۔ ہمارے ایک بہت اور بڑے چیئر جو ہے وہ شخصیت ہیں جو لانچ ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، بیسیکلی اسی کام کے لیے جو پنجاب کے کنونشنز ہیں، تو وہ دیکھیں اگر ان کے پاس بہت سارے پلان ہیں تو خان صاحب کے پاس بھی بہت سارے پلان ہیں، اور الٹیمیٹلی اس پلان نے کامیاب ہونا ہے اس کے اندر لوگوں کا جو ہے نا وہ بڑا ہاتھ ہوگا، اور ہم نے نہ تو مایوس ہونا نہ کسی کو مایوس کرنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ایک یہ پلان بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلان بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تعالیٰ سب سے جو ہے نا بہترین پلان بنانے والا، تو اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ ان کے پلان جو ہیں وہ جو ہے وہیں جائیں گے جہاں پہ جاتا ہے۔ ان کا پلان یہ نہیں تھا کہ تحریک یہاں تک پہنچے، انہوں نے کبھی نہیں ازیوم کیا تھا کہ تحریک جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان کو عزت کے اوپر عزت دے رہا ہے۔ یہ اتنی کوشش کے باوجود، اتنا گند پھیلانے کے باوجود عمران خان کی عزت کو کم نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے اوپر بھی تھوڑا سا یقین رکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ جو ہے نا وہ جہاں چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے ویسے عمل میں آتی ہے۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، پیسو نہیں ہونا، اپنے آپ کو انڈیویژن کے اوپر نہیں جانا، کرٹیسائز نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف ایک ہی پرپز ہوتا ہے، وہ کرٹیسائز کرنا جس کا سیک آف اٹ، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک رسی کو، اللہ کی رسی کو جو ہے نا وہ مضبوطی سے تھامے رکھے، اور اپنے جو درخت ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارا جو درخت ہے وہ عمران خان ہے، تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، آپ جو ہے نا مایوسی نہ کریں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ فلاں قوم جو ہے وہ کمزور ہے، فلاں قوم جو ہے وہ طاقتور ہے۔ سب اللہ کی بنائی ہوئی قومیں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ ہر قوم کے اندر شیر، فاختہ اور بھیڑیے ہوتے ہیں، تو بھیڑیے کو اندر رکھنا ہے، فاختہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو ہمارے شیر ہوتے ہیں وہ آگے جا کے لڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قومیں بنتی ہیں۔ آپ ہر انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان ہوگا۔ ٹیپو سلطان ایک ہی ہوتا ہے جو قائد ہوتا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے پیچھے نکل آؤ، شیر افضل مروت کے پیچھے، تو لوگ شیر افضل مروت کے پیچھے نکل آئے۔ وہ بولیں گے کہ سلمان اکرم راجہ کے پیچھے نکل آؤ، تو لوگ سلمان اکرم راجہ کے پیچھے نکل آئیں گے۔ وہ بولے گا کہ اس کے اوپر پیچھے نکل آؤ، کیا نام ہے اس کا، اعتزاز احسن یا کسی اور کے پیچھے، تو لوگ اس کے پیچھے بھی نکل آئیں گے۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ایک بہت ہی پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بہت ہی ایجوکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کی جو ہے مشتمل ایک پارلیمنٹ آنے والی ہے، جو ٹھیکیدار نہیں ہوں گے، جو لینڈ لارڈ نہیں ہوں گے،
وہ پڑھے لکھے اور وکلا ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کو کامیاب کرائے گی ہماری قوم۔ اچھا، ایک اور جو ایک شرلی چھوڑی گئی ہے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر جو کہا ہے کہ جو اگر فار ایگزامپل اگر کہا جائے، انہوں نے کہہ دیا کہ اصلاح کا جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا اسرائیل کو، تو یہ انہوں نے کوئی حدیث نہیں کہہ دی، ہی واز اے ہیومن، تو وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ری تھنک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہوگا؟ اور یہ تو ہمیں پہلے پتہ تھا، ایک ہم جو ہے 1.5 سال سے پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور کیا یہ اسی طرح کا راستہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی؟ کیا پاکستان جو ہے وہ فیوچر کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس سے کیا جو ہے وہ ریمیفیکیشنس ہوں گی، کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی لیبرر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میں اس کا جواب آپ کو پہلے ہی دے چکا تھا، اس کا آپ نے جو سوال کیا تھا پہلا بھی اور دوسرا بھی جو کرنا تھا آپ نے جو ابھی کیا اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں۔ اور دوسرا میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے حلقے میں بھی نا کام کر رہے ہیں فہیم بھائی، فہیم بھائی 2 ہفتے تک نا آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ نے وہ جو بولا تھا فارم کا بھی، اس کا بھی 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کو نا کچھ اس کا رزلٹ میں آپ کو پیش کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ یہی والی جو ہمت چاہیے، اصل میں یہی کام جو کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پریکٹیکل طریقے سے کام کریں تو اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے۔ میں فہیم بھائی کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد آصف بھائی کے پاس ہوگا۔ جی فہیم بھائی۔ لگتا ہے فہیم بھائی بزی ہیں، میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں، اگر جن بھائی یا بہن نے بات بھی نہیں کرنی نا، میں آپ کو اٹھا لوں گا، کیونکہ جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو ٹک ٹاک ہماری براڈ کو نیچے گرا دیتا ہے، تو اس لیے آپ کو میں اوپر بٹھا دوں گا۔ جس نے بات نہیں کرنی کامنٹ میں لکھ دے کہ آئی کان ٹاک، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نیا گیسٹ آئے گا تو پھر آپ سیٹ ان کو دے دیں گے۔ جی گجر بھائی، بیک ٹو یو۔ جی بہت شکریہ۔ آصف بھائی۔ جی بالکل، میں اس میں دوبارہ ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ ایک بھائی نے بات کی نا، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ یہ جو فارم ہے نا، ایک طرح سے ہمارے یہ بندے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری احتجاج کی کال ہوگی یا کچھ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے بندوں کو یوٹیلائز کرنا ہے ایک کال پہ۔ جب ایک بندے کو نکالنا پڑتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سب لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کب مطلب کتنے لوگ ہوں گے ادھر جمع، زیادہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو جب ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنے بندے ریڈی ہیں، ہم ان کو فوری ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے کہ ہاں بھائی کون جا رہا ہے کل کی کنونشن میں۔ تو اس میں ایک بڑی پاور ہوگی، اور یہ کام ہمیں مطلب پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بہت سلو چل رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں اس میں، الحمدللہ کافی لوگوں نے فارم فل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے۔ تو اس کی تعداد ہم نے بڑھانی ہے۔ میں مطلب لاسٹ ٹائم بھی یہی بات ہوئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں یا سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے بات کر کے، یا ہمارے جو دوست صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل والے یا کوئی بھی، ہم ان کے تھرو ان کو اس اویئرنیس کو بڑھائیں کہ یار ہم نے اسٹرائک کے لیے، ہم نے اپنے حق کے اپنے جو ہمارا رائٹ ہے اس کے لیے اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو یہ اس کے لیے ایک کال کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ گجر بھائی اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ تحریک نے دبنا ہوتا تو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو حکومت سے بھی سائڈ پہ کیا، دیوار کے ساتھ لگایا، بندے پکڑے، لیکن اصل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بہت جلدی ہے امریکہ کو کہ پاکستان جلدی سے تسلیم کر لے۔ سارا کھیل اسی چیز میں ہی ہے کہ پاکستان ایکسیپٹ کر لے، جس کے بعد دوسرے ملک بھی جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا رول رکھتا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو اس ساری جتنی بھی یہ کھیل ہے یہ سب کو پتہ ہے، عمران خان نے بھی بتا دیا تھا، یہ ڈرون اٹیک جو اب ہوں گے اور یہ باقی ساری چیزیں، اور مجھے لگتا ہے یہ کاکڑ بھی جاتے جاتے کوئی نہ کوئی کڑاکا کر کے جائے گا اس ملک کا۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا ضرور، اگر اس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچایا ہوا ہے، کسی مقصد کے لیے بچایا ہوا ہے، گولیاں بھی لگی، وہ اسٹیج سے گرا بچ گیا،
بہت ساری چیزوں میں سکسیس ہوا، ہاسپٹل میں ساری چیزیں باتیں کرنا فضول ہے، کیونکہ بچہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ اس کو دبا رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ ایک کو ننگا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ننگا کر رہا ہے کہ یہ بھی کیونکہ اس سے پہلے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں تو یہی امید پہ بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہونی وہی ہے. ایک بات بتا دوں آپ کو، دم مست کلندر ہونی. یہ پنجاب کے پیچھے سب کہہ رہے ہیں نا کہ یار. فہیم بھائی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو. فہیم بھائی ابھی جو ہمارے لڑکے تھے 9 مئی کو جو گرفتار ہوئے تھے، تو وہ ابھی کوئی 30 دن ہو گئے، کسی کو 25 دن ہو گئے، تو وہ آئے ہوئے ہیں کراچی کے ہو یا پنجاب کے ہو، کافی مختلف شہروں سے. تو ان کی مالی حالات بہت خراب ہے. تھوڑی سی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، تھوڑی سی اگر ہم لوگ ان کو بھی سپورٹ کریں تو بہت اس چیز سے فرق پڑے گا. جی آگے چلتے ہیں. آصف بھائی آپ اویلیبل ہو؟ آصف بھائی کال آ گئی ہے. جی پی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو. میں اگر اپنا ٹائم دے دیتا ہوں کیا کہتے ہیں اوسی بھائی کو. جی اوسی بھائی میں تھوڑا سا بزی، میں آخر میں آ جاؤں گا. جی اوسی بھائی. جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. میں صرف یہ گجر بھائی اسرائیل پہ تھوڑی سی بات کروں گا 2 منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو. شور اوسی بھائی اگر اس میں آپ وہ جو فائنینس کا بھی بتا دیں کہ کیسے ان کو ہم نے جو بنایا تھا کہ کیسے فائنینشلی ان کو اسکویز کر سکتے ہیں، رادر دین ڈنڈا سوٹی کے بجائے فائنینشلی ان کو اسکویز کریں، وہ بھی ہلکا سا ہائی لائٹ کر دیں. جی بسم اللہ. جی وہ تو کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس حل ہی کوئی نہیں نا میرے بھائی، اس کے علاوہ تو حل ہی کوئی نہیں نا، وہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا. یہ جو ہے نا ہسٹری اس کی ہماری فوج کی، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کی، یہ بھائی بڑی لمبی پرانی ہسٹری ہے. یہ زیاد صاحب بریگیڈیئر سے، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ زیاد صاحب بریگیڈیئر سے یہ 67-68 کی بات ہے. تو اس دور میں یو این کی جو بلیو وہ کاسکٹ والے ہوتے ہیں، بلیو کیپ والی فوج ہوتی ہے جو یو این کی امن بحالی کی جو نام نہاد انہوں نے بنایا انیشیٹو، تو اس میں ان کی ایک یہاں سے گیا تھا دستہ وہاں پہ، اور وہاں پہ شتلا اور شتیلا کے جو کیمپس تھے مہاجرین کے، وہاں پہ پرو اسرائیلی احکامات کو مانتے ہوئے ضیاء نے کوئی تقریباً 5000 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا. ٹھیک ہے سر. پھر آپ نے مشرف کے دور میں دیکھا ہوگا کہ مشرف کے دور میں جو خورشید محمود قصوری تھا، اس نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ استنبول میں ملاقات کی تھی، اور پھر اس نے آن دی ریکارڈ اس کو تسلیم بھی کیا تھا. تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. بیچ میں جو دوار آئے اس میں بھی یہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. مشرف نے ایون یہاں تک کر دیا کہ اسرائیل کا جو سفیر ہے اس کو غیر اعلانیہ طور پہ امریکی امبیسی اسلام آباد کے اندر وہ بیٹھتا ہے. یعنی جو آپ اسرائیل کا ایک سفیر ہے وہ پاکستان میں بیٹھتا ہے. اب یہ نہیں بتاتے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ مشرف نے اس کو ارینجمنٹ کیا تھا. پھر باجوہ نے جس طریقے سے خان صاحب کے دور حکومت کے اندر یا اس سے بھی پہلے جس طریقے سے لوبنگ کی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے، وہ آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو سارا پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ چاہتا تھا. پورے میڈیا ہاؤسز کو بلا کے وہ کہتا تھا کہ اسرائیل کے حق میں جو ہے آپ بیانیاں بنائیں، رائٹ. تو اب یہ منیرہ گیا ہے، منیرے نے بھی وہی کام کیا. اب یہ جو کاکڑ ہے یہ تو بیچارہ کیا خود سے اس نے کیا بیان دینا ہے. ظاہر ہے اس نے اگر بیان دیا ہے تو وہ فوجیوں کی زبان بول رہے ہیں، یعنی فوج کا یہ بیان ہے، یعنی عاصم منیر کا یہ بیان ہے، آپ کی ہائی کمان کا یہ بیان ہے کہ قائد اعظم وڑتا ہے تو وڑ جائے، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. تو ایک چیز اس میں آپ کنٹینیوٹی دیکھیں، آپ اس ادارے کی ایک کنٹینیوٹی دیکھیں کہ یہ ادارہ ہمیشہ میرے بھائی جو اس کے اصل مالکان ہیں، جو اس کے اصل لارڈز ہیں، انہی کے مفادات کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں کسی بھائی نے کہا جی ہم بڑے عظیم طاقت کون سی یار؟ ہم کوئی عظیم، جس کے اوپر پچھلے 75 سال سے ایک غدار مافیا بیٹھا ہے جو کہ فارن لارڈز کے انٹرسٹ کو یعنی امپیریل انٹرسٹ کو سیو کرتا ہے، وہاں ہماری کیا طاقت ہے بتائیں. اب آپ کہتے ہیں ایٹم بم یار میں تو کہتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر قدیر صاحب کی یہ غلطی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، یعنی جس بندے نے ہمیں ہمارے دفاع کو جسے کہتے ہیں کہ ناقابل تسخیر بنا دیا، اس کو اسی فارن ایجنڈے کے تحت انہوں نے ایک نشانہ عبرت بنا دیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اصل میں اپنے
اصلی مسئلے کی طرف آنا چاہیے کہ ہماری روٹ کاز کیا ہے، ہمارے مسائل کی روٹ کاز کیا ہے. ہم جو ایک ہماری قومی خواب ہے وہ اگر شرمندہ نہیں ہو سکا، جس لیے خان صاحب بھی اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں، ہم ایک پیسفل اور جسٹ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں بنا سکے، ہم ایک فلائی ریاست جسے آپ کہتے ہیں ہم نہیں بنا سکے آج تک. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی روٹ کاز کے اوپر ہمیں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جہاں مسئلہ ہے ہمیں وہاں ہٹ کرنا ہے، اور وی ہیو ٹو ہٹ ہارڈ، رائٹ. تو اس پہ میں نیکسٹ پھر اپنا بی ایف ٹی بھائی بات انشاءاللہ فائنانس پہ بھی کریں گے. جی ابر ٹو یو سر. جی فرشتہ سسٹر آپ نے جوائن کیا ہے. اوور ٹو یو فرشتہ سسٹر. او سوری قابلی سسٹر کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی. جی قابلی سسٹر اوور ٹو یو. شکریہ بھائی، میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں. بس اتنا میں چاہتی ہوں کہ اللہ رحم کرے عوام کے اوپر، عمران خان کے اوپر. یہ مروت جو پی ٹی آئی ورکر ہے جو بند ہے، اور اس مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کو سب کو نکال دے. یہ جو ابھی میرے لیے یہ جو عوام میں بولتی ہوں، کبھی بھی میرے لیے یہ لوگ یا پنجاب جو میرے لیے یہ کہ پلیز میوٹ کرے بھائی. وہ جو نہیں آیا کیا نام ہے اس کو، عمر جٹ صاحب آپ مائک کریں. پہلی بار ہم نے آپ کو اوپر اٹھایا تو تھوڑی ہماری ڈیکورم کا رسپیکٹ کریں پلیز. آپ مائک کو میوٹ کریں ورنہ ادروائز وی ہیو ٹو ٹیک یور سیٹ اوے. جی سسٹر اوور ٹو. جی میرے لیے یہ سب پاکستان جو میں اتنا پیار کرتی ہوں سب لوگوں کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ پلیز میوٹ کرے نا بھائی. میں اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ رحم کرے سب. یہ جو میں کہتی ہوں میں ہمیشہ کہتی تھی اور کہتی ہوں اور کہتی رہی ہوں کہ عوام نکل آئے. یہ میں کبھی بھی زندگی میں ایک بات آپ کو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ افغانستان میں ہمیشہ لڑائی کہ آپ پشتون ہے، آپ تاجک ہے، مجھے نہیں پتا کہ پشائی ہے، وہ ہے اس چیزوں میں ہمارا ملک در بدر ہو گیا. اس لیے میرے کو بالکل پسند نہیں ہے یہ باتوں. ایک بات جو پی ٹی آئی اس میں کے پی کے بھی ہے، پنجاب بھی ہے، کشمیر سے بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ایک میں بھی ہوں نا. میرے لیے یہ نہیں ہے کہ کس منطقے میں بلانگ ہے. میرے لیے پاکستان کا عوام کا بات ہے، میرے لیے پاکستان کا مستقبل کا بات ہے. یہ جو ایک جتنا پنجابی ہے، جتنا کی پی کے لوگ ہے، یہ سب پی ٹی آئی ہے نا. یہ ایسے اس ٹائم آج کا دن یہ سب اس بارے میں بات بھی کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ابھی لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ پتواریوں. بس اتنا میں دعا کرتی ہوں سب پاکستان کے عوام کا، عمران خان کا، پی ٹی آئی کا. زندہ باد عمران خان، پی ٹی آئی. اللہ کرے کہ جلدی سے پی ٹی آئی وہ جیت بھی گئی ہے انشاءاللہ سب ووٹ میں ہمارا وہ بدلہ لیں گے. بس شکریہ بھائی. فرشتہ سسٹر اچھا وہ بزی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. راجہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے کوشچن سن لیا ہے. جی راجہ بھائی. جی کوشچن میں نے رفلی سن لیا. جو یہ سسٹر قابلی وومن نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ میں خود کشمیری ہوں. جو یونٹی، نیشنل یونٹی نے بات کی، یہ ہم اس پر زور دیں. ہمیں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے پنجاب کا، یا اردو سپیکر ہے، یا بلوچی ہے، یا سندھی ہے، یا پشتو ہے. اس کہتے ہیں نا اس ڈویژن میں پھر وہ ہمارے جو پولیٹیکل اینمیز ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری جو بات کاکر صاحب نے، میں خود ہی دیکھ لیا تھا صبح نا 2 o'clock وہ جو بیان دے رہا تھا، وہ ایسے نفی کر رہا تھا جو پاکستانی کے کہتے ہیں نا عوام کے جو دلوں کی بات ہے. وہ تو قائد اعظم کی باتیں ہیں نا، ہم نہیں وہ ڈیلیٹ کر سکتے. جو قائد اعظم محمد علی جناح وہ سب کے لیڈر ہیں وہاں، تو کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں بلیو کرتا اسرائیل ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، جو قائد اعظم کی باتیں ہیں وہ ایبسلوٹ ہیں، وہاں ہم نہیں کمپرومائز کرتے. اسلام کے بعد قائد اعظم ہمارے لیے بہت زیادہ عزیز ہیں، یا لیاقت علی خان. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ.
بھائی آپ کی آواز ہم نہیں سنتے, آج آپ اپنی پوائنٹ آف ویو بھی دیں. جی عابد بھائی بسم اللہ. جی سر جی میں تو یہی کہوں گا, یہ اوسی بھائی نے جو کچھ کہا ہے سر, ہمیں تو احتیاط کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سر, اور بڑے تحمل سے سننا اور سمجھنا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ واقعی عوام جو ہے وہ غصے میں, لیکن یہ اوور ٹو یو سر. عمر جٹ آپ کے پاس آتے ہیں, ویلکم, آپ پہلی بار آئیں. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سب بھائی بہنوں سے جن کو ہم اوپر لے کر آتے ہیں, پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیا کریں کیونکہ باقی لوگوں کو آواز صحیح نہیں آتی. جی عمر بھائی آپ کی طرف, عمر جٹ ویلکم. السلام علیکم سلام جی, سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تعارف کرا دیں اور پھر کوشچن کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ عمر جٹ بھائی. جی بھائی میں یہ کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا ایک لیڈیز کا, اس میں عمران خان اور مروت کے بارے میں وہ باتیں کر رہی تھی. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی. پہلے میں نے بولا آپ اپنا تعارف کرائیں گے پھر آپ کوشچن کی طرف آئیں. پلیز آپ 1 بائی 1 چلیں نا. تھینک یو. جی جی بھائی میں پاکستان سے ہوں, اس ٹائم میں مسقط میں کام کرتا ہوں LG میں, اوکے, اور میں بلانگ کرتا ہوں PTI کو. الحمدللہ مائی فیوریٹ پارٹی PTI, اوکے. تو الحمدللہ مائی فیوریٹ لیڈر عمران خان, اوکے. تو میں یہ آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آج میں نے ایک لیڈیز کا انٹرویو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, تو اس نے عمران خان کے الزام لگا رہی تھی اور بشرا بی بی کے پر الزام لگا رہی تھی. مطلب یہ دیکھنا, اس نے بولا کہ میرے بچے کو یتیم خانے دلوانے والا عمران خان ہے. میں یہ پوچھنا تھا, آپ نے جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں کیا ریزن ہے؟ میں نے اس کو میں کچھ دیکھا نہیں ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. وہ کیا ریزن ہے, عمران خان پہ کیوں الزام لگا رہی ہے, بشرا بی بی پر کیوں الزام لگا رہی ہے؟ یہ میں آپ سے اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا, ہم نے آپ سے اس کوشچن کا آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کی ویڈیو تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. irrelevant, ہم کسی چیز کو بغیر دیکھے جواب نہیں دے سکتے. تو آپ مائک میوٹ کر لیں. فہیم بھائی کے پاس آتے ہیں, آپ کا کوشچن irrelevant تھا, سوری ٹو سے. جی فہیم بھائی اوور ٹو یو. آپ ہمارے ساتھ ہیں فہیم بھائی؟ میرے خیال سے وہ بزی ہوں گے. گجر بھائی آپ کے پاس واپس آتے ہیں. گجر بھائی آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی گجر بھائی. اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, ہم سب لوگوں کو, ہم ایک سیاسی لوگ ہیں, ہم ہر جو ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی ایسے نہیں کہ ہم یہاں وہ آئسولیشن کے اندر بیٹھے ہیں. یہ عمر جٹ صاحب جو ہے یہ وہی عورت کی بات کر رہے ہیں. ایک عورت ہے, میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں. ایک عورت ہے جو بیسیکلی ادھر لاہور سے, یہ لاہور کے اندر دارالعمان ہے کچھ, ٹھیک ہے, تو دارالعمان کی جو ہے نا وہ ہیڈ ہے. یہ آج سے نہیں تقریباً, مسئلہ یہ ہے نون لیگ کے ساتھ کہ ان کی میموری چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چہرے کو بار بار ریسائیکل کرتے رہتے ہیں. اس عورت کا لانچ کیا گیا تھا 2017-18 کے اندر. تو پہلے اس نے آپ نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو فلاں زیادتی کرتا ہے, تو جس کے ساتھ نون لیگ کا کوئی کھڈا ہوتا ہے نا, اس کے خلاف یہ عورت آ جاتی کہ یہ اور آدمی تو غلط ہے, تو یہ تو میرے ساتھ زنا کرتا تھا, یہ دارالعمان سے لڑکیاں لے کر جاتا تھا, یہ فلاں کرتا تھا. تو اس کو 5-6 مرتبہ لانچ کیا گیا ہے. تو اس کی وہ ساری کی ساری ہسٹری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو سر آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کا اسکرپٹ یہ پرانا ہے اور آپ کی جو کردار ہیں, جو ایکٹرز ہیں وہ بھی پرانے ہیں. اپنا اسکرپٹ بھی نیا لے کر آئیں اور اپنے ایکٹرز بھی نئے لے کر آئیں. آپ جب بار بار چلے ہوئے کارتوس دوبارہ چلاتے رہیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی ایک تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے غمگین ایک ہی عورت ہے, اسی عورت کے رابطے ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر 2 مہینے کے بعد یہ عورت اٹھ کے آ جاتی ہے. دیکھیں خود غرض انسان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے ایک حصہ ہے اسلام کے اندر, ایک اس کا بڑا زبردست حل ہے. اسلام کے اندر چاہیے ہوتی 4 اگر عورت ہے تو 4 عورتوں کی شہادت 2 مردوں کے برابر ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کوئی 2 شہادتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے قابل قبول ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک کوئی بھی اٹھ کے اس طرح تو میں بول سکتا ہوں کہ یہ ایسے ہو گئے تو جسٹ لائک کہ ایک جو ہے وہ ایک میری بات ہے آپ اس کے اگینسٹ آپ کی بات ہے, تو اس کا کوئی جو ہے نا اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے وداؤٹ ایویڈنس. آپ تو اٹھ کر جو ہے نا وہ اس طرح جتنے بھی عمران خان کے خلاف جتنی بھی عورتیں لانچ کی گئی ہیں وہ ان کی صرف کہانیاں ہیں,
उनका कभी भी कोई वो पैरवी नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मीडिया कंजम्पशन के लिए होती है, तो उनको बिठाकर साथ में जो है ना वो उन्होंने गंद जो है वो बकना होता है। और ये एक बार बार एक ये की औरत है, इसको बार बार ये लॉन्च करते रहते हैं, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी, और ये 5-6 मरतबा लॉन्च हो चुकी है बाय द वे, ये इसकी पहली लॉन्च नहीं थी। तो ये जो है ना फजूल से टॉपिक होते हैं, इसके ऊपर आप सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को ये मालूम रहे कि ये एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, एक होती है रैशनल थिंकिंग होती है, और एक होता है प्री कंसीव नोशन, और एक होती है जो है ना कन्फर्मेशन बायस। ये 3 बेमानी होते हैं इंसान के जो है ना कन्वर्सेशन के लिए। तो आप किसी टीएलपी के बंदे के साथ या किसी नून लीगी बंदे के साथ बात करेंगे ना, तो आपको जो है ना वो इस तरह के जो है ना वो वाहियात किस्म के सवाल लेकर आएगा, जिसको आप सोचेंगे कि यार ये क्या बेहुदा बात है, लेकिन यकीन करें वो उस बात को मान रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्री कंसीव नोशन होता है कि मैंने ऐसे ही बात को मानना है, तो मुझे सिर्फ बेशक कितनी बेतुकी इतनी बेवकूफ़ाना बात हो तो मैंने उसको मान लेना है। लेकिन याद रखें, इनका का कोई जो है वो इस तरह की कोई बात होती नहीं है। इसके पीछे जो है ना बिल्कुल सी जो है ना वो एक क्या कहते हैं, एक चले हुए कारतूस, एक बेहुदा सी कहानी होती है जिसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता। तो ये इसी खालिद भाई आपका म्यूट। अच्छा, मैं आज अगर फ़हीम भाई जो है इजाज़त दें तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी बात करें कि अब हमने ये तो देख लिया कि जो है सिस्टम जो है वो एक इस तरह से बनाया गया है, सिस्टम ख़राब नहीं है, सिस्टम को ख़राब बनाया गया है, और सिस्टम के कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं ये बनाए गए। अनफॉर्चुनेटली खान साहब को कुछ पता था, जब खान साहब को हम सोचते थे तो खान साहब बात करते थे रिफॉर्म्स की, कि हम रिफॉर्म्स को लेकर आएंगे सिस्टम के अंदर से, इसके जो ये जो सुखम है वो ख़त्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो 3 साल के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स नहीं कर सके, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत सारा था, बहुत सारी चीज़ें बातें। तो आगे अभी हमें जो बात करनी है, क्योंकि अभी जो हम बनाएंगे साथ साथ हमने अपना मंशूर भी बनाना है, और हम अपना मंशूर भी वादे करके लोगों के सामने रखना है, और हमने ये बातें खान साहब तक भी पहुँचानी। आई नो कि बहुत सारी बातें क्योंकि खान साहब इस सिस्टम से गुजर रहे हैं खुद से। मैं एक लिहाज से बहुत खुश हूँ कि खान साहब जो है ना ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। क्योंकि अगर उनको बीमारी की समझ आएगी, तशखीस हो जाएगी, तो वो उसका इलाज भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो ये मेरा मानना है। तो तशखीस बहुत ज़रूरी है। अगर उनको कोई गलत फहमी भी थी ना कि ये पाकिस्तान का सिस्टम, क्योंकि खान साहब 2018 के अंदर जब खान साहब के मरासिम कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, तो हमें बहुत तकलीफ होती थी देख के कि खान साहब जो बातें करते थे शायद उससे कहीं ना कहीं वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और हम उनको हम हमारे जो पीटीआई की क़यादत थे उनको हम तब भी मशवरे देते थे कि ये आपको पलट कर बैक बाइट करेंगे, इनकी तारीख अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो है ना असबाब पैदा किए, और वो जो है एक चीज़ की तरफ हमारी अलाइनमेंट हो गई है। अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि हमने जो है वो करना क्या है। तो मेरे पास एक कुछ मैंने जो है ना वो डेटा मुरतब किया है। अगर फ़हीम भाई अलाउ करेंगे तो मैं उसको जो है ना आपको एक रोड मैप दे सकता हूँ कि हम किस तरह चीज़ों को रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है पाकिस्तान को ठीक करना। मैं आपको आधे घंटे पौने घंटे के अंदर समझा सकता हूँ कि पाकिस्तान को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ठीक कर सकते हैं, और आपके जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे एक विल चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इज बीइंग रूल्ड बाय माफियाज। तो बेसिकली आपने जब ये सारे काम करने तो उन सब माफिया के गलों के ऊपर हाथ जाएगा। मैंने कल भी बात की थी, पाकिस्तान के अंदर माफिया इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। गुजर भाई आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए कि किसी लैपटॉप पे दिखानी है कि या जस्ट वर्बल बताना है? मेरा तो अभी प्लान ये था कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हों और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अगर फ़हीम भाई को पता चले तो फ़हीम भाई जो है ना इन चीज़ों को लेकर अपनी लीडरशिप के पास भी जाएं और बताएं कि यार ये चीज़ें, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस भी है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ, और मुझे पता भी है कि और मेरा जो राब्ते होते हैं
مجھے ان لوگوں کے جو پین پوائنٹس ہیں وہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح بیچارے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس بہت ظالم ہے، لیکن اگر پنجاب پولیس کے کسی افسر سے بات کریں تو وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ اتنے برے حالات کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، اور ان کے اوپر کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ پریشر ہوتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایس بچاتے ہیں، اور جو ہے نا سارے کا سارا جو ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی عوام کے اوپر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے انسٹیٹیوشنز کو سیف گارڈ کرنا ہوگا، آپ کو سسٹم کو سیف گارڈ کرنا ہوگا ان ظالموں سے. جب یہ سسٹم کو سیف گارڈ کر لیں گے تو یہی آپ کا سویلین سسٹم کھڑا ہوگا ان کے خلاف. اور ابھی جو دوسری طرف ہیں وہ انٹینشنلی آپ کا جو سویلین سسٹم ہے اس کو توڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ اپنے بندے کو سارے تھے. وہ ایک شو کرتے ہیں، ایک پاور ویکیوم شو کرتے ہیں کہ سویلین سائڈ کے اوپر پاور ویکیوم ہے اور ہم اس ویکیوم کو فل کرنے آتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ویکیوم کریٹ کرتے ہیں، ڈسٹروائے کرتے ہیں اور پھر زبردستی اس کے اندر گھس جاتے ہیں. تو اس چیزوں کو ہم نے، یہ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پن پوائنٹ کر کے کہ کس طرح انہوں نے سسٹم کو خراب کیا، اور کس سٹیپ کو اگر ہم ٹھیک کریں تو بڑے آسانی سے ہم سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہی باتیں اگر میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک چھوٹا سا آدمی ایک برین اسٹارم کر کے ایک پلان بنا سکتا ہوں تو وہ پلان جو ہے وہ یہ سب لوگ کیوں نہیں بنا سکتے. بڑا سمپل ہے، بڑا آسان ہے چیزوں کو وہ ٹھیک کرنا، لیکن ویل نہیں ہوتی. فہیم بھائی کی مجھے اجازت ہوگی اگر وہ الاؤ کر دیں میں بتاتا ہوں. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ گجر بھائی کی آپ نے بات سن لی ہے. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فہیم بھائی لگتا ہے بزی ہیں. اگر آپ کو مین اسکرین چاہیے تو عابد بھائی آپ کو مین اسکرین پہ لینے، نہیں تو اسی پہ آپ بسم اللہ کریں. اینڈ لیٹس ڈونٹ ویسٹ ٹائم، بسم اللہ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرا سوال ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا الٹیمیٹلی آگے جو ہے نا زیادہ بھائیوں دوستوں کے پاس جائے. گجر بھائی اس کی عابد بھائی ریکارڈنگ کر دیں گے اپنے یہاں پر. مانی بھائی ہیں، کوئی کسی کے پاس ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم ہو تو اس کو کوئی ریکارڈ کر لے. عابد بھائی تو آلریڈی ریکارڈ کرتے ہیں. جی گجر بھائی کیا خیال ہے؟ اور وہ کاپی ان کو بھیج دیتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک گجر بھائی؟ یہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے سر، یہ ساری ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ہمارے. آپ لوگ لائیو بھی جاتے ہو، نظر بھائی بھی لے کے جاتے ہیں اور فہیم بھائی بھی. یہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں، یہ بات صحیح ہے گجر بھائی. ابھی آپ لائیو ہو فہیم بھائی کے چینل پہ بھی اور نظر بھائی کے چینل پہ بھی لائیو ہو؟ ابھی جی جی، یہ 2 دنوں سے انہوں نے یہ شروع کیے ہوئے، ایوری ڈے ہوتا ہے ان کا لائیو. جی آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہو، آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ ساری جا رہی ہوتی ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اگر گجر بھائی آپ کو اسکرین چاہیے تو میں دیتا ہوں سر. اسکرین کا میرے کوئی ایشو نہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی ریکارڈ ہو رہی ہے. عابد بھائی اسکرین سوئچ کر دیں، بڑی اسکرین پہ لیں اور بسم اللہ کرتے ہیں. جی نیکی اور پوچھ بسم اللہ کریں. جی گجر بھائی. عابد بھائی پھر ریکارڈنگ انشاءاللہ سیٹ کر دیں گے. بسم اللہ کریں. اچھا سب بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، ہم کسی بھائی کو اٹھائیں گے نہیں جب تک گجر بھائی کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنا. جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ. میں تھوڑی سی جو ریفارمز ہیں ہمارے سسٹم کی، میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم بتاؤں گا اور اس کا سلوشن بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ ہمیں جو ہے وہ ایک ریزسٹیبل سسٹم بنانا، سب سے پہلے ٹاپ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرام دا ویری ٹاپ. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی سیف نہیں ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ پرائم منسٹر کو سیو کرنا اور اس کی زندگی بچانی ہے. تو ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی کا سسٹم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کے اندر جتنا وہ سارا کا سارا جو ہاؤس ہے وہ سارے کا سارا ہاؤس بگڈ ہوتا ہے. اس کے اندر ان کی ساری سیکیورٹی کی ذمہ داری آئی ایس آئی کے پاس اور اداروں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ سارے کے سارے ادارے کمپرومائزڈ ہیں. تو ہمیں ایک اس سسٹم کے اگینسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو اسلام آباد سے نکالنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بار بار اسلام آباد کے اندر گھستے ہیں، تو ہم نے جو ہے ان کو اسلام آباد سے نکالنا ہے. تو اسلام آباد سے نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ایک سویلین فورس بنانی ہے جو اتنی کیپیبل ہو، جیسے ایجنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے فیڈرل ایجنٹس اس کو بولتے ہیں امریکہ کے اندر، جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کو پروٹیکشن کے لیے.
تو ہم نے اس طرح کی فورس بنانی ہے جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور جتنی پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکے اور ان کو جو ہے نا وہ دے سکیں، مطلب وہ سویلین لوگوں، سویلین ادارہ اور انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا کوئی بھی بندہ فوج سے نہیں آنا چاہیے، نہ ہی فوج اس کو ٹرین کرے گی، وہ خود سے اپنا ایک سیپریٹ بنائیں گے اور ان کا سیپریٹ سارا اسٹرکچر ہوگا اور ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے فوج کو جو ہمارا سسٹم ایف بی آئی نہیں، ایف بی آئی از بیسیکلی ایف آئی اے ٹائپ، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ٹائپ جو ہے نا وہ چیز ہے یہ، جو بیسیکلی صرف سیفٹی دے، جو بیسیکلی سیکیورٹی گارڈز ہوں جو پرائم منسٹر کو، جو سویلین کو اتھارٹی کو سیف کرے. جب آپ کا پرائم منسٹر سیف ہوگا، سیف فیل کرے گا تو وہ آزاد فیصلے کر سکتا ہے. جب اس کو یہی پتا کہ اس کا جو ساتھ پیچھے ملٹری سیکٹری ہے وہی اس کو مار دے گا تو پھر اس کو وہ کیا کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو جو ملٹری سیکٹری جو ہے نا اس کو نکالنا ہے آپ نے پرائم منسٹر کے آفس سے، تو آپ کو سب سے پہلے ایک سویلین فورس کھڑی کرنی ہے جو یہ جو ہے نا اس سے نکل سکے. سب سے پہلی بات. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پولیس کو آزاد کروانا ہے. پاکستان کی پولیس، اور اس کے اندر صرف پولیس نہیں، ایف آئی اے پولیس، اسلام آباد پولیس، مطلب جتنی بھی قسم کی جو سویلین فورسز ہیں اس کو آزاد کروانا ہے فوج سے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو 30% ہوتی ہے، کوٹا ہوتا ہے ہر ادارے کے اندر. تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بندے بھرتی کر لیتے ہیں اور اس کے ان بندوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا مینیپولیٹ کرتے ہیں. پولیس کے ساتھ ایک اور ان کی بدقسمتی ہے، پولیس کے اندر دونوں اداروں کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر دو کینسر ہیں، ایک بیوروکریسی اور ایک فوج، یہ دونوں کینسر پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں. پولیس کے اندر دو قسم کے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں رینکر سسٹم اور ایک ہوتا ہے اے پی ایس سسٹم. جو سی ایس ایس کرتے ہیں لوگ وہ اے پی ایس بھرتی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے سے ٹاپ ہرارکی ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں یہی اے پی ایس افسر ہوتے ہیں، کیونکہ ینگ ہوتے ہیں اور ان کو پولیس کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان سے جو ہے نا وہ بڑے قسم کے بہودہ قسم کے فیصلے کروائے جاتے ہیں. تو ان کا سی ایس ایس کو ختم کرنا ہے، ہر ادارے کا اپنا ایک ایگزامینیشن ہو اور اس ایگزام کے ذریعے جو ہے نا سب سے پہلے ابولش کرنا ہے سی ایس ایس کو. سی ایس ایس جو ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے پاکستان کے اندر، تو سی ایس ایس کو ختم کریں اور ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ ہم نے دوسرے اداروں کو کیسے ٹھیک کرنا میں بتاتا ہوں، لیکن پولیس کے اندر سے اور دوسرے اداروں کے ساتھ سے ہمیں یونیورسلی سی ایس ایس کو ختم کرنا ہے. جب یہ ختم ہو گیا تو پولیس کی جو پروموشن ہوگی وہ رینکر بیس پروموشن ہوگی. ایک بندہ سب انسپیکٹر بھرتی ہو اور وہ اوپر سے اپنی پروموشن جو ہے وہ کرتا ہوا اپنی کارکردگی کے اوپر جائے اور آپ کا آئی جی تک جو ہے وہ آزاد ہو. آئی جی جو ہے وہ کیسے بنے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی جو بندہ ہے جو سی ایم ہے جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس کو لگائے. آئی جی کی جو پروموشن ہو وہ اس کے بیس کے اوپر ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سینیورٹی کی بیس کے اوپر. جو بھی بندہ سینئر موسٹ ہو اس وقت اویلیبل وہ خود بخود جو ہے وہ آئی جی لگ جائے. اور وہ جب آئی جی لگے گا تو اس کو کسی بندے نے نہیں لگایا تو اس کو کسی بندے کا احسان نہیں اتارنا ہو. ابھی کیا ہوتا ہے جو شباز شریف ہے اس سے جو ہے نا آئی جی لگنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی وفاداریاں ابھی سے چینج ہو جاتی ہیں کہ یار آئی جی اس نے لگنا ہے تو اس کو اگر مجھے کوئی اچھا عہدہ چاہیے تو مجھے اپنے سی ایم سے جو ہے نا وہ بنا کر رکھنی چاہیے. تو یہ والا کام ہم نے ختم کروانا ہے. ہم نے بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیں اس کو اور وہ خود سے بہت جو ہے نا وہ رینکر بیس اس کی ترقی ہو اور جب وہ اس کا جو ٹاپ ہے وہ جو ہے نا وہ خود ہی سینیورٹی بیس کے اوپر چلتا جائے. سب کچھ چیز کو آٹومیٹ کر دیں تو ہر بندہ جو ہے جب وہ امپاورڈ ہوگا، کوئی بھی امپلائی جب امپاورڈ ہوگا تو وہ اچھی پرفارمنس کر سکتا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز اچھی نہیں کی تو میرے جو پرماننٹ کا آئی جی ہے وہ مجھے اٹھا کر راجن پور بھیج دے گا، مجھے اٹھا کر کہیں اور بھیج دے گا. تو وہ پھر پولیٹیکل لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے تھانوں کے اندر لگ سکیں اور اچھے تھانوں کے اندر اچھے پیسے کما سکیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. ابھی ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف دیکھتے ہیں. نیب کو تو بالکل ختم کر دیں کیونکہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 50 ارب روپیہ لگایا ہے نواز شریف کا کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے اندر. 7 سال کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سنگل ثبوت نہیں نواز شریف کے خلاف تو ہم اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتے. تو اس کو ختم کر دیا جائے اور ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر میں واپس آتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اچھا،
दूसरे इदारों के अंदर आप पर चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा करप्ट और सबसे ज़्यादा करप्शन। देखें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर इमरान खान फरिश्ता भी बन जाए और फरिश्तों को भी ले आए और वो भी इन लोगों की जो है ट्रेनिंग करें ना, तो ये फिर भी ठीक नहीं होने वाले। तो इनका एक ही हल है, हम इस वक्त एज में जी रहे हैं वो ऑटोमेशन एज है। कंप्यूटर को आप करप्ट नहीं कर सकते, इंसान जो है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन हल है हर चीज को, हर प्रोसेस को आप इंसान को बदल दो और आप कंप्यूटर को लगा दो। ब्यूरोक्रेसी को ये करो कि एक ब्यूरोक्रेसी का जो ये असूल है कि जो एक बसपा ब्यूरोक्रेट भर्ती हो जाता है वो कभी भी जो बाहर नहीं निकल सकता, उसने हमेशा ताहयात जो है मुलाजम रहना है, उस प्रिविलेज को खत्म कर दो। ये इमरान खान ने बार बार करने की कोशिश की थी लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि सिस्टम सारा उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको अगर आपने रिफॉर्म करना है तो अगर आपने किसी बंदे को ठीक करना है तो उसे अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अभी तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, आप ठीक हो गलत हो आपको कोई बंदा जो है वो ना तो निकाल सकता है ना पकड़ सकता है। तो ये वाला सिस्टम आपने खत्म करना है, ऑटोमेट चीजों को करना है और ब्यूरोक्रेसी को कम करना है। एक तो आपका जो प्रेशर है आपके बजट के ऊपर वो कम होगा, सैलरीज कम जाएंगी, और दूसरा आपके सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा, सर्विस डिलीवरी क्विक हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको जो है आप अकाउंटेबिलिटी, नैब क्यों नहीं काम करती? नैब के ऊपर इस वक्त जो डीजी है, निजी नैब है, वो एक्स आर्मी जनरल है और जो फौज की पॉलिसी होगी वही नैब की पॉलिसी होगी। नैब बनाया था मुशर्रफ ने सिर्फ सियासतदानों को मैनिपुलेट करने के लिए और वो उस मकसद के अंदर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब तक यही फौजी आपके चीज़ों को सर्कल आउट करते रहेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को, जब आपने फौज से पाक कर लिया अपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, तो आपका सिस्टम खुद जो है ना उसका स्पाइन खड़ा हो जाएगा। और उसका स्पाइन तब खड़ा होगा जब आप इस जो है ना फौज की जितने भी ये हैं फौज के जितने भी कोटे हैं ये खत्म करते हैं FIA के अंदर, BI के अंदर और पुलिस के अंदर और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये दायरे जब खड़े हो जाएंगे तो आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। और ये दे विल से नो टू आर्मी के हम आपके भाई नहीं बात मानते, तो अब आपका जो जितना भी प्रोसिक्यूशन का निजाम है वो भी खड़ा हो जाएगा। और इसी तरह जजों को भी जो है ना वो हिफाजत मिलेगी। अभी जज को जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, अब जजों को ना तो अकाउंटेबिलिटी का डर है, अगर वो फैसला गलत देता है पैसे लेकर तो उसे अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं है, और जो सही फैसले देना भी आता है वो इनसे डर कर या तो चुप कर देता है या गलत फैसले देता है। तो उनको प्रोटेक्शन दे, वो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है जो सिविलियन है वो उसको प्रोटेक्शन देगी और वो वही आपको इंश्योर करेगी जितने आपके सिक्योरिटी जितने आपके सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्लैकमेल ना हो इन फौजियों से और वो जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक आप इनसे आज़ादी नहीं ले सकते। ठीक है, आप 10 लाख 12 लाख फौजी मार भी दोगे तो 10-12 लाख जिस बाद में भर्ती होंगे वो यही काम करेंगे जो आज काम कर रहे हैं। सिस्टम चेंज जब तक नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। अगली बात, सबसे बड़ी रिफॉर्म्स, ठीक है, वो सबसे बड़ी रिफॉर्म्स ये हैं कि आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कोई भी सियासी बंदा पिक ना करे, वो जो भी सीनियर मोस्ट उस वक्त का जर्नैल हो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के ऊपर। और कोई भी कितना भी काबिल जर्नैल हो वो 3 साल से ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रह सकता। ये अपने कानून के अंदर, अपने आइन के अंदर लिख दे। तो ना तो किसी को ये जनरल को ये होगा कि मैंने जो है वो किसी सियासी जमात से जो है ना अपने ताल्लुकात अच्छे करने इसलिए कि मुझे वो एक्सटेंशन दे, क्योंकि एक्सटेंशन तो मिल ही नहीं सकती ख्वाह जितने मर्जी अच्छे जर्नल हो। और ना ही किसी जनरल को ये हो कि मैंने जो है वो ये करना है कि मुझे जो है मेरी जो है वो पोस्टिंग जो है वो कोई सियासी जमात करेगी तो मुझे इमरान खान होगा तो वो जनरल सरफराज को लगा देगा, इसलिए आसम मुनीर को जो है वो नवाज शरीफ से जब मिलकर जो है ना ये खेल खेलना पड़े कि वो जो है ना उसने लगना है और उसके बाद उसने एक्सटेंशन के लिए काम करना है। ये सारा रोला खत्म हो जाए। जब ये रोला नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो दूसरा काम ये करें जो आपका ये है, फिलहाल इसको आर्मी को इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा छेड़ेंगे तो ये फिर दोबारा से रिएक्शन आएगा और ये बोलेंगे हमारे इदारे के अंदर मुदाखलत होगी। लेकिन अभी तक हम ये करेंगे कि शुरू के अंदर
इनको ये करेंगे आप हमारे इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे तो हम आपके इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। जब आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा ना तो खुद ब खुद वही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनको अकाउंटेबल कर लेगा अगले आने वाले 10-15 सालों के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा और वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पाक होना चाहिए इन फौजियों से। जी बहुत शुक्रिया जफर भाई। तो ये जो सारी रिफॉर्म्स हैं जब आप लेकर आएंगे ना तो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर स्पाइन आ जाएगा। आपके वज़ीर के पास पता होगा कि मैं कोई फैसला देता हूँ तो वो जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से। मुझे ये नहीं कि फौज जो है अभी जो है वो या किसी कोई ना कोई ये जो आज जितने को धमकियाँ लगती हैं कि अपनी औकात के मुताबिक फैसले देने वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये वाला जो है ये सारा जो है ना काम होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इनके प्रिविलेजेस इनकी जो सारी वो कम होने चाहिए। और इनके प्रिविलेजेस कैसे कम होंगे, इनके जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उसके ऊपर बैन होना चाहिए। सिंपल, ये इनकी माँ ही मर जाएगी। पंजाबी जो कहते हैं ना इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा जब इनके बिजनेस बंद हो गए। तो इनका एक सिर्फ कानून ले आए सिंपल सा सादा सा कि कोई भी जो ये अदारा है जो हुकूमती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, ना वो फलाही बिजनेस कर सकता है। वो कर सकता है तो वो गवर्नमेंट के ऑस्पिशियस के नीचे। देखें ये हमें सिंपल सी बात है, ये क्या